तर्जुमान पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द अमल। दिफाई तज्जियाकार मारिया सुल्तान हमें ज्वाइन कर रही है, उनसे मजीद बात करते हैं। मारिया सुल्तान साहिबा, एक तरफ तो भारतीय आर्मी चीफ की बातें, उनकी इस किस्म की बातें, दूसरी तरफ जो कुछ भारत में चल रहा है, पाकिस्तान को सख्त तरीन रद्द अमल देना पड़ रहा है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि हिंदुस्तान रखें, लेकिन हकीकत ये है कि हिंदुस्तान इस वक्त इस खत्ते के अंदर न सिर्फ दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है, बल्कि अब तो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी इन तमाम चीज़ों के अंदर मुलाविस है। तो जाहिर है पाकिस्तान ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, और पाकिस्तान ये बात जो है वाज़ा करना चाहता है हिंदुस्तान पर कि हिंदुस्तान को सोच समझ कर पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी किस्म की वो कार्रवाई करते हैं तो जाहिर है उसका खमियाजा भी इनको भुगतना पड़ेगा। और थोड़ा सा इसका भी अहाता कीजिए हमारे देखने वालों के लिए कि भारत के अंदर खुद क्या चल रहा है, उनके यहाँ खुद क्या चल रहा है, कितनी आग लगी हुई है उनकी हुकूमत से, उनके लोगों से, उनके अपनों को कितनी तकलीफ है जिन्हें वो अपना मानने को तैयार नहीं। मैं खास तौर पर माइनॉरिटीज की और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी बात कर रही हूँ। देखिए, हिंदुस्तान तो इस वक्त अपनी तमाम हदें पार कर चुका है कि जिस हिंदुस्तान को हम जानते थे कि जी शायद वो किसी सेकुलर बेस को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन इस वक्त तो जिस किस्म की तासबाना रवैया रखे हुए हैं, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ मुसलमान जो उनकी माइनॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ जो है उनकी जो स्टेट है वो एक तरह से नज़र आ रही है काम करती हुई, दूसरी तरफ उनसे हक शहरियत ले लिया गया, तीसरी उनके खिलाफ जो है मुख्तलिफ ग्रोह जो हैं उनको जो है उनकी रियासत जो है फ़रोग़ भी देती है, साथ उनकी पुश्तनाई भी करती है कि उनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के जो है वो घिनौने के जो है जराइम करें। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जो उस वक्त सारी दुनिया के सामने है, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। जो सिखों के साथ इन्होंने कनाडा में किया है, जो इन्होंने बरतानिया में किया है, जो ऑस्ट्रेलिया में किया है, वो सबके सामने। तो ये बात तो एक वाज़े है और वाज़े तौर के ऊपर उभर रही है कि हिंदुस्तान ना अंदरूनी तौर पे मुस्तहकम है और ना ही बैरूनी तौर के ऊपर वो जो दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत बड़ा बयानिया बनाए रखे हैं, असल में उसी की वो फरोग जो है उसको उसी को फरोग देने हर जगह पे। और ये फरमाइएगा कि इस सारी की सारी सूरत हाल में और ये जो शौक है भारत को खास तौर पर इस किस्म की बातें करने का, आप सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ही नहीं, भारत और पाकिस्तान के ही ताल्लुकात नहीं, खित्ते पर इस रवैये के असरात आप क्या देखती हैं? देखिए, साथ आपके सामने बांग्लादेश के जो है प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर जो है जब वो पाकिस्तान आए हैं, आर्मी चीफ के साथ उनकी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने क्या कहा है कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो अपने ताल्लुकात हैं उनको इस्तवार करेंगे, बेहतर करेंगे और किसी तीसरी पावर को उसमें मुदाखलत नहीं करने देंगे। बांग्लादेश में उनके मामलात सामने, चीन के साथ उनके मामलात सामने, नेपाल के साथ उनके मामलात सामने, पाकिस्तान के साथ उनके मामलात सामने। ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ उनके मामलात हैं, उनके खित्ते में किसी के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं, कहीं भी जो है वो एक पुरअमन रियासत के तौर पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो जाहिर है इसका मतलब है कि जो मसाइल हैं वो भी हिंदुस्तान के अंदर है। और ख़ास तौर पर अब चूंकि आपने बांग्लादेश का जिक्र भी कर लिया, बांग्लादेश के मामले पर भारत इसको ऐसे कुछ देखता है, इस पर थोड़ा ऐसे तिल मिलाता है कि जैसे ये उनकी हार हुई है, तो इसका ये भी कुछ तकलीफ है, ये भी मामला साथ में चल रहा है। आप इसको ऐसे देखती हैं मामले को? यकीनी तौर पे चल रहा है। देखिए ना, उन्होंने एक पूरा अंदरूनी मुदाखलत करके मशरकी पाकिस्तान को जिस तरह उसके ऊपर सियासी तौर पे कब्जा किया हसीना माजिद के जरिए, जिस तरह लोगों को सियासी इंतकाम की भीख चढ़ाया और साथ ही साथ लोगों पे जिस किस्म के जुल्म किए वो सबके सामने, आज उसका रद्द अमल अवामी सतह के ऊपर आया है। और जिसका जो रद्द अमल आया है उसके बाद जो हिंदुस्तान ने इस वक्त जो सूरत हाल बनाने की कोशिश की है चिट्टागोंग हिल्स के पास और बाकी जो तमाम मामला हैं, जो बॉर्डर मैनेजमेंट के इशू को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर मतलब हमले किया, इस किस्म की जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करने की कोशिश कर रहे हैं वो इसी बात की वाज़ेह अक्कासी है कि हिंदुस्तान की शिकस्त नहीं, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की शिकस्त भी है। और इस बात की वाज़ेह अलामत है कि अगर आप किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर इस किस्म की मुदाखलत करेंगे तो उस आज अगर आएगा तो फिर आपको बड़ी बेआबरू होकर वहाँ से निकलना पड़ेगा, जैसे कि हिंदुस्तान को आज हसीना वारसी साहिबा के पास जो है शहरियत का भी हक नहीं है। तो ज़ाहिर है हिंदुस्तान को तमाम चीज़ों के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा कि जहाँ वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए, यानी कि ऐसे लीडर को पनाह देकर बैठे हुए हैं जिनकी वजह से जो है बांग्लादेश के अंदर मुख्तलिफ लोगों ने अपनी जानें खो दी, जिन्होंने अपनी उनकी ज़िंदगी की वो तारीख एक तरह से आप कह सकते हैं तारीख हिस्सा है जिसका कोई जवाब नहीं है।
اور یہ جو بے آبرو ہونے کا معاملہ ہے اس کا پاس بھی ان کو ہوتا ہے جن کو آبرو کا لحاظ ہو. یہ جو کچھ انہوں نے کینیڈا میں کیا, جتنی غنڈہ گردی اس معاملے پر دکھائی, اس کے اوپر کوئی شرمساری بھی نہیں ہے, کوئی پشیمانی بھی نہیں ہے بھارت کو, اور پھر اس پر ایسے بیانات دینا, یہ اپنے آپ کو جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن گردانتے ہیں, مانتے ہیں, لیکن ان کا جو عمل ہے ماریہ صاحبہ وہ تو اس سے بالکل مختلف ہے, یکسر الٹ ہے. آپ نے بات بہت اہم کی ہے. دیکھیں بات اس وقت جمہوریت کی تو نہیں ہے, بات تو اس وقت یہی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ کسی صورت بھی اب ان تمام چیزوں کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہ رہے جس کی وہ مختلف طریقے سے جو ہے ایک طرح سے فروغ دیتے رہے, ایک طرح سے اس کی پشت پناہی کرتے رہے. ابھی تو صرف یہ بنگلہ دیش میں یہ بات سامنے نکلی ہے, کل یہ تمام چیزیں افغانستان میں بھی سامنے نکلیں گی. اس وقت تو افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کو جو فروغ دے رہے ہیں, جو باقی ممالک کے ساتھ مل کے وہ سمجھتے ہیں شاید پاکستان کے اوپر وہ کوئی ضرب لگا سکیں گے, لیکن یہ تمام چیزیں ان کو گھر واپس جائیں گی. آج حسینہ واجد صاحبہ ان کے پاس ہیں, کل جب ان کے پاس جو ہے ٹی ٹی پی کے کمانڈرز جا کے ان کے پاس ان کے ملک میں دہشت گردی کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنی حد تک جمہوریت وہاں چلتی ہے, کتنی حد تک ان کو جو ان کے پودے لگائے ہوئے ہیں وہ ان کو جو ہے ان کے لیے سائے کا سبب بنتے ہیں یا ان کے لیے مصیبت کا سبب. اور یہ انسانی حقوق کی بات بھی اگر ان کے منہ سے آیا ہے تو وہ معنی کوئی نہیں رکھتی, کیونکہ ان کا رویہ تو بالکل ہی الگ ہے, ان کا عمل تو بالکل الگ ہے. اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی دنیا کے سامنے آ گیا کہ جو گڑبڑ کرے گا, انتشار پھیلائے گا, جو بے امنی کے پیچھے ہوگا, جو اس سلسلے میں کام کرے گا, بھارت اس کے ساتھ کھڑا ہوگا, بھارت اتنا چیمپئن بنے گا ایسی جگہوں پر جا کے. یہ بھی دنیا کے سامنے آ گیا, تو یہ بھی بھارت کا امپریشن دنیا پہ مزید واضح کرنے کے لیے کافی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ ان کا جو بیانیہ تھا بین الاقوامی سطح پہ اور علاقائی سطح پہ, وہ اپنے جو ہے جیسے کہ ان کے میڈیا سے اگر آپ کبھی ان کے پروگرامز دیکھیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کون سی دنیا کے پروگرامز ہیں اور کون لوگ کیا بات چیت کریں. اب ظاہر ہے وہ بیانیہ پھیلنے پر چیلنج ہو رہا ہے, اور وہ جو بیانیہ ہے وہ صرف پاکستان کی طرف سے چیلنج نہیں ہو رہا, یعنی کہ ہر چیز کے پیچھے جو ہے اگر وہاں بارش نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے ISI ہے. یہ والا جو بیانیہ ہے اس سے نکل کے ان کو اپنی تمام چیزوں کے, اپنی تمام حرکات و سکتاب کے لیے جواب دہ ہونا پڑ رہا ہے, جس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اب وہ نہ امریکہ میں تیار ہیں, نہ وہ برطانیہ میں تیار ہیں, نہ وہ کینیڈا میں تیار ہیں, نہ ہی وہ اس دفعہ پہلی دفعہ خطے میں تیار ہیں. دیکھیں اگر بنگلہ دیش کے اندر یہ صورتحال پیش آئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی عام شکست نہیں ہے, یہ ایک ایسے ملک کی شکست ہے جس نے ان کی آرمی کو ٹرین کیا, جنہوں نے ان کی مطلب بیوروکریسی سے لے کے ہر جگہ تک اپنے لوگ پہنچائے اور پھر لوگوں سے ان کے حقوق جو ہے ان کو تلف کیا. اور اس کا جواب اور رد عمل کیا ہے؟ اس کا جواب اور رد عمل یہ آیا ہے کہ ایک میس موومنٹ آئی جنہوں نے اس کا پورا جو ہے تختہ الٹ دیا, اور الٹانے کے بعد وہ تمام لوگ ان کے پاس ہیں. تو یعنی مودی صاحب کا تو اپنا جو کرمنل ریکارڈ ہے وہ تو ایک طرف, جو ان کے ساتھی ہیں, جو ان کے احباب ہیں, ان کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی ایک طرف, اور اب جو انہوں نے ہمسائے ممالک میں جن لیڈرز کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے وہ ان کے جواب دینا بھی ان کے لیے مشکل ہے. اور جب اسی طرح جب ٹی ٹی پی کا ان کو جواب دینا پڑے گا تو اتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے کہ انٹرنیشنلی ان کو ان تمام چیزوں کی ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی, اور خالی ذمہ داری سے بات نہیں چلے گی. یہ ہندوستان پر اس کا جو ہے پریشر بھی آئے گا, ان کی صنعت پر بھی پریشر آئے گا. ہیومن رائٹس کی باتیں وہ کرتے ہوئے لوگ اچھے لگتے ہیں جن کو اس بات کی سمجھ ہو کہ ہیومن رائٹس کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کشمیر کے اندر معاملات ہیں, جو مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے 2019 کے بعد کیا, جہاں ریاست نے یہ کام کیا, اس کے بعد جو بابری مسجد کا واقعہ ہے جس میں سپریم کورٹ سے لے کے ہندوستان کی جو ادارے ہیں وہ ریاست کے اندر بجائے اس کے کہ وہ کسی قسم کے چیک اینڈ بیلنس لے کے آئیں, وہ لوگوں کے حقوق سلب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے, یہ پوری ٹرانسفارمیشن ہے ہندوستانی سوسائٹی کی, ہندوستانی اسٹیٹ کی, اور یہ ان کا کولیپس ہے, اور یہ اس کی شروعات ہے. ظاہر ہے اس کا امپیکٹ ان کے اوپر آئے گا. اور یہ فرمائیے گا پاکستان اس ضرورت کو, اس معاملے کی اہمیت کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے. دفاع جدت کے ساتھ, معیشت کے ساتھ ممکن ہے. پاکستان اس سلسلے میں بہترین کام کر رہا ہے, بہت کام کر رہا ہے, لیکن خطے کے ایک بڑے ملک کو اس صورتحال کا ادراک نہیں ہے. بھارت کو شاید اس کا ادراک نہیں ہے, اسی لیے پڑوس میں بھی معاملات خراب, اسی لیے خطے کے معاملات بھی خراب ہو رہے ہیں, وہاں پر بھی بگاڑ کی کوشش ہو رہی ہے. آپ یہ فرمائیے گا پاکستان اس سلسلے میں کتنا بہترین کام کرنے کی کوششیں کر رہا ہے, اور بھارت کے یہ رویے خطے کے لیے کتنے مہلک ہو سکتے ہیں, جدت کے لیے بھی اور معیشت کے لیے بھی؟ مجموعی طور سے بات کر رہی ہوں. دیکھیں معیشت جو ہے وہ کسی بھی صورت کسی ایک ملک کے پاس نہیں ہے, یہ کسی فرد واحد کا جو ہے ایک طرح نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صرف انہی کی اجارہ داری ہو سکتی ہے, کیونکہ معیشت کا مطلب یہ ہے کہ آپ بین الاقوامی معیشت کے اندر حصہ داری کرتے ہیں, اور بین الاقوامی معیشت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی خطہ جو ہے پرامن رہے اور
خطرات کم ہو. اگر یہ اس قسم کے نام نہاد بیانات کریں گے، اس کے بعد جو ہے جارحانہ کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے، مسئلہ کارروائی کا تو نہیں، بالا کوٹ میں بھی انہوں نے کارروائی کی، لیکن اس جب رد عمل آیا تو کیا ہندوستان اس کو ٹھہر سکا؟ نہیں ٹھہر سکے نا. جدت ایک طرف، جنگ پر بات چیت کرنا ایک طرف، جنگ کرنا ایک دوسری بات ہے. اور جب آپ جنگ کرتے ہیں تو پھر آپ ان کی جو مضمرات ہیں ان کو معیشت کو آپ اس سے بچا نہیں سکتے. اور یہی اور مودی صاحب نے کہا تھا کہ 3.4% جی ڈی پی کے اندر اضافہ کریں گے، لیکن جو اس وقت ہندوستان کے اندر معیشت میں اضافہ ہے وہ تقریباً 2% سے کم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام بیانیہ جس پہ وہ معیشت کی بات کرتے رہے، جس پہ وہ جدت کی بات کرتے رہے، وہ تمام معاہدے جو انہوں نے امریکہ کے ساتھ کیے، باقی ممالک کے ساتھ کیے، ان سب پہ جب ان کو عمل پیرا ہونا پڑے گا تو یہ تمام مسائل ان کے لیے نکلیں گے. اگر وہ جنگی جو ہے ماحول کی بنیاد رکھتے ہیں یا جنگ یا اس کا سہارا لیتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کے ذریعے وہ کسی صورت اس کو اپنی طرف لے کے جا سکیں گے، یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بنیں گے. ان کے لیے چیلنج بنیں گے. ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے دفاعی تجزیہ کار طارق رشید صاحب ہم کو جوائن کر رہے ہیں. طارق رشید صاحب، یہ فرمائیے گا، بھارت جو ماحول بنانا چاہ رہا ہے اور بالکل بے بنیاد باتیں کر رہا ہے، اس کا بھارت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ یہ ایک ہار بنے گا کانٹوں کا جو بھارت کے گلے میں آئے گا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں معاملات کو؟ دیکھیں، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ آرمی چیف انڈین نے اسپیچ کی ہوئی تھی، یہ ایک تو پڑھی ہوئی لکھی ہوئی اسپیچ کو پڑھ رہے تھے کہ جیسے کہ چھوٹا آفیسر مڈل ٹیئر کا ایک اسپیچ سامنے کاغذ رکھ کے پڑھ رہا ہے تو اس کو پڑھ رہے تھے، اور ان کا دل اور دماغ اس کے ساتھ نہیں تھے. اگر وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ دل سے اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ پاکستان ایسا کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے چند پوائنٹ کو دیکھ کے وہ اورلی بھی بات کر سکتے تھے. وہ ایک پڑھی لکھی ہوئی اسپیچ تھی اور بالکل بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں. چلے پاکستان پہ تو آپ الزام لگا سکتے ہیں، بٹ کینیڈا میں کیا ہوا؟ ان کے وزیر اعظم نے ان کے امبیسڈر کو پرسن نان گریٹا قرار دے کے اپنے ملک سے نکال دیا. امریکہ کی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ان کے سیکورٹی ایڈوائزر کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں کہ وہاں بھی اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم امریکہ میں یہ لوگ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل بے بنیاد الزام انہوں نے لگایا تھا. ماحول وہ کنونشنل نہیں بنا سکتے. پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے، پاکستان کی بہت بڑی فوج ہے. ابھی دیکھیں ریسنٹلی اس میں انگلینڈ میں جو 145 ملکوں کی ٹروپس کا ایک کمپٹیشن ہوا ہے کیمبرین پیٹرول، اس میں دیکھیں پاکستان کی فوج کے جو نمائندے تھے وہ گولڈ میڈل لے کر آئے. تو پاکستان کی فوج بڑی اسٹرانگ ہے، اور یہی ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس فوج کو انڈرمائن کیا جائے، ان میں درار ڈالی جائے عوام اور فوج کے اندر، جو کبھی نہیں ہو سکتی. پاکستانی فوج ایک قومی فوج ہے، پاکستان کے عوام پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ان دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. تو یہ بالکل بے بنیاد الزام لگایا ہے، اور انہیں الزام لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے. دیکھیے، اگر اس الزام میں صداقت ذرا سی بھی ہو تو ساری ایل او سی پہ تو باڑ لگی ہوئی ہے، وہ ہیویلی پیٹرول ہوتی ہے، تو کیسے پاکستان سے لوگ وہاں دہشت گرد جا سکتے ہیں؟ تو یا تو ان کی فوج بہت نکمی ہے کہ کوئی دراندازی ہوتی ہے، کوئی آ جا رہا ہے اس کو چیک ہی نہیں کر سکتی. تو بالکل بے بنیاد الزام لگایا ہے، اور جو مطلب اس پہ صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. یہ بڑا تقاضا کر دیا آپ نے بھارت سے شرم کا. اچھا، یہ فرمائیے گا ساتھ کے ساتھ، یہ پاکستان نے نا اپنا رد عمل دیکھے ان کو اگلا پچھلا معاملہ بھی یاد کرایا ہے. بھارتی فوجی افسر پاکستان میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے گرفتار ہوا، یہ بھی یاد دلایا ہے، جو سخت ترین رد عمل آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا. دیکھیں، آئی ایس پی آر نے بالکل صحیح، کلبھوشن جادیو جو ہے ان کا سرونگ انڈین آفیسر ہے جو ہم نے پکڑا ہوا ہے کئی سالوں سے. بھئی ہمارا کوئی اس قسم کا ایک آدمی دکھا دو جو آپ نے پکڑا ہو. تو یہ جو بندے جو الزام لگا رہے ہیں یہ ہوا میں لگا رہے ہو. کوئی ثبوت ہے تو جیسے ہم کلبھوشن جادو کو میڈیا میں لا کے پریزنٹ کیا، اس کو دکھائے، آپ بھی دکھا دیں. تو یہ صرف الزام حد تک تھے، اور یہ انڈین کی جو آرم فورسز ہے اس کی جو نالائکی، اس کی ان پروفیشنلزم وہ بڑا دنیا کے سامنے ہے. طارق رشید صاحب ساتھ ہی رہیے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب